रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। अब ऑनेस्टली जैसे जैसे 30th पारा अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार हमें तौफीक अता करना कि रमज़ान से पहले हम अपना ये पारे को कंप्लीट कर सके, क्योंकि एक सूरा मुझे लगता है कि एक हफ्ते में 2 सूरा इकट्ठी करनी पड़ेंगी उसको इंशाल्लाह रमज़ान तक कंप्लीट करने में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद करे, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि आखिर में तो बहुत छोटी छोटी सूरा है, जैसे हमने सूरत कौसर किया था और अभी सूरत इखलास होगी, तो 2-2 3-3 सूरत इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन जब मैं तैयारी कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, वो हक नहीं अदा कर, वैसे भी हक नहीं अदा होता, लेकिन एटलीस्ट जो मैसेज है उसको पूरी तरह से पहुंचाने की अपनी तरह से तो कोशिश करती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हम सब के लिए आसानियाँ करे। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ऐसे लगता है कि जैसे हर सूरा में ऐसे लगता है कि जैसे जान निकल रही है, जितना पास आते जा रहे हैं। हालांकि ये मैंने पहले तफसीर उसकी की हुई है, मेरे नोट्स बने हुए हैं, लेकिन जब डिलीवर करना होता है आप फिर उसको डिफरेंट एंगल से, आप डिफरेंट जगहों से उसके पॉइंट्स लेते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं, उसको अपने अंदर उतारना पड़ता है। तो ऑनेस्टली लगता है कि जान निकल रही है। अपने अमाल जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो जहाँ जहाँ पे भी हम थोड़ा सा ये सोचते हैं ना कि लो अब तो कितना सुबह से शाम तक तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो धुल के नहीं सामने आ जाता। जैसे हम कहते हैं ना कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, उसमें हम कहते हैं ना कि अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खताया बिस्सल्जि वल माइ वल बरद। तो बिल्कुल वही बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दूर कर दे हमारे पास से हमारे गुनाहों को, कि हमारे करीब भी ना आए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराजगी कैसे मोल ले सकते हैं। हम तो सोचते हैं ना कि छोटा सा गुनाह है, छोटी सी गलती है, लेकिन जब कुरान के आईने से हम देखते हैं तो डर ये लगता है कि उस जात को देखो जिसकी नाफरमानी कर रहे हो, गलती को नहीं देखो, उस जात को देखो कि उसकी नाफरमानी कर रहे हो। तुम्हें इतनी जुर्रत कैसे आ गई, तुम्हें इतनी जुर्रत कैसे आ गई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपना रहम करे और हमें कुरान पे अमल करने वाला बना दे। बार बार एक ही दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार अमल में ढाल दे, क्योंकि अमल ही तो मुश्किल है ना। नोट्स बनाने तो बहुत आसान है, ज्यादा से ज्यादा क्या हाथ थकेंगे, अल्लाह अकबर, लेकिन अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना, और हर एक चीज पे ऐसे जैसे आंखें खोल के बंदा देखता है कि ये मैं ठीक कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। तो ये वाली चीज अगर इंसान के अंदर आ जाए तो फिर अल्लाह के वली बनने में देर तो नहीं लगती है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हम सब के लिए आसानियां फरमा दें, आमीन सुमा आमीन। अभी रमदान भी आने वाला है, मुझे तो ऑनेस्टली लग रहा है कि आ गया है। इतनी ऑलरेडी मैं नोट्स बनाना शुरू हो गई हूँ, ऑलरेडी अंडरलाइन करना शुरू हो गई हूँ आप लोगों के लिए दौरे कुरान में। मैं आप लोगों को भी यही कहूंगी कि एवरी सिंगल पर्सन दावत देने का बेहतरीन मौका ये होता है, क्योंकि एक तो कुरान पाक हम अपनी जुबान में उर्दू में एक स्टोरी की तरह उसको सुन रहे होते हैं। तो जिन्होंने पहली दफा सुना होता है, या फिर कुरान पाक का तो अब एवरी डे बार बार भी सुने तो नई नई चीजें, नया सबक मिल जाता है। तो उनके लिए ये आसानी हो जाती है कि जैसे ही दौरा कुरान खत्म होता है तो फिर उनमें एक जज्बा पैदा हो जाता है कि मैं देखूं कि कुरान में और क्या, मैं डिटेल से उसको समझूं, क्योंकि वो तो हम एक स्टोरी की तरह चल रहे होते हैं।
تو اس کے بعد دیکھیں کتنے لوگوں کی زندگی میں قرآن کھل جائے گا. یہ اتنا خوبصورت موقع ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے کلسٹر بناؤ، اپنے گروپ بناؤ، اپنا واٹس ایپ گروپ بناؤ، اس میں اپنے خاندان اور اسپیشلی جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کو بھی بلکہ بتاؤ کہ ان کے جو محلے میں کام کرنے والے ہیں وہ سارے ایک گروپ بناؤ، اپنے رشتہ داروں کا، دوستوں کا، محلے والوں کا، اور آپ اس میں دورہ قرآن جو ہے وہ شیئر کرو تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے. کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے کر رہے ہیں ہم تو سن رہے ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ آ گیا سن لیا، جو اس کے بعد انشاءاللہ ٹیسٹ ہوں گے، ہر پارے کا وہ ٹیسٹ دے دیا، چلو جی بڑے اچھے نمبر آ گئے یا کم آ گئے یا جو بھی ہے. ٹیسٹ دینے میں تو صرف یہی ہے نا کہ آپ غور سے سنتے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ میں ایز اے مسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو مجھے یہ موقع ملا ہے میں خود یہ کام کروں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمت بھی دے دیں گے. تو آئیے جناب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو. بہت ہی انٹینس سورہ ہے بیسیکلی. تو بہت آسان بھی ہے کیونکہ ورڈز ریپیٹیڈلی یوز ہوتے ہیں اور آسان ورڈز ہیں. تو نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اکثر، زیادہ تر لوگوں کو یہ زبانی یاد بھی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغامات دیے ہیں. سب سے پہلے تو جی حدیث سے شروع کرتے ہیں، اور بہت ہی میری فیورٹ حدیث ہے اس لیے کہ اس میں عالم دین کے بارے میں ہے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ فائل کے وزن پہ ہے نا، جو علم لینے والا ہے. آپ میں سے ہر کوئی، سبھی علم لے رہے ہیں نا. میں بھی علم لے رہی ہوں، دے بھی رہی ہوں، لیکن لے بھی رہی ہوں، ساتھ ساتھ پڑھتی بھی ہوں، پڑھاتی بھی ہوں. تو اس میں سارے ہی لوگ آ جاتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں، اور ان کو کلاسز میں، ابھی دیکھیں آپ لوگ کلاس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں نا. تو بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت ابو دردہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے 2682. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جنت کا راستہ کیسے آسان ہوتا ہے؟ کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب کر دیتے ہیں. تو بس آپ نے کیا کرنا ہے؟ چلنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں فرما دیں گے. نمبر 2 کہ اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل سے خوش ہو کر، کون سا عمل؟ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کا علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعلیمات جو اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کا علم لینے بیٹھے ہیں. تو وہ اس سے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں. مطلب پر بچھانے سے کیا مطلب ہے؟ کہ ادب سے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آ رہے فرشتے ہیں نا، لیکن ہیں بیٹھے ہوئے. اور پھر اس کے بعد کہ اور عالم کے لیے آسمان اور زمین کی تمام مخلوق، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ کون کون ہمارے لیے اس وقت مغفرت کی دعا کر رہا ہے. اور عالم کی فضیلت عابد پر. عالم کون ہے؟ جو علم لے رہا ہے، علم دے رہا ہے، کسی طرح سے بھی علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. عابد کون ہے؟ جو عبادت کرتا ہے، جو تسبیحات کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی بہت اچھا کام رہا ہے نا. لیکن عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی سارے ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے دین کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا اتنی بڑی بات ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سب تیار ہو جائے دورہ قرآن کے لیے. اچھا جی، اب اس کے بعد بتایا اور انبیاء اپنے ورثے میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، وہ تو دین کا علم چھوڑتے ہیں نا. تو دین کے علم ہی جو وہ چھوڑتے ہیں اس کے وارث کون ہوتے ہیں؟ جو عالم ہوتے ہیں، جو عالم دین بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے وارث ہوتے ہیں. چنانچہ جس نے وہ علم حاصل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے شرف اور فضیلت میں ایک بہت بڑا حصہ پا لیا. مبارک ہو جی آپ سب کو، اور مجھے بھی مبارک ہو. اللہ قبول کرے جو بھی ہم ٹوٹی پوٹی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سب عمل کرنے والے ہو جائیں. آمین. تو آئیے جناب اب شروع کرتے ہیں سورۃ الکافرون. اچھا، سورۃ الکافرون کے سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں اس کے نام جو ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکافرون یہ مکی دور کی سورہ ہے. اس میں 8 آیات ہیں، اس میں 6 آیات ہیں، اور اس میں 1 رکوع ہے.
اچھا، اس کا نام جو مصحف میں ہمارے سامنے ہے وہ تو ہم سورۃ الکافرون کے نام سے اس کو دیکھتے ہیں نا، لیکن اس کے ڈفرینٹ نام بھی آتے ہیں، جیسے صحیح بخاری اینڈ مسلم میں اس کو پہلی جو آیا ہے نا کل یا ایھا الکافرون، یہ پوری اسی طرح سے بھی آتی ہے۔ اس کو سورۃ البراء بھی کہتے ہیں، البراء کہتے ہیں کہ برات کہتے ہیں نا کہ ہم اس سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس صورت میں اس بات کی اناؤنسمنٹ ہے کہ اسلام کفر سے بالکل الگ ہے، اپنی برات ظاہر کر دیتے ہیں نا، جیسے کہ اسلام کفر سے بالکل الگ ہے، اس کو سورۃ براء بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو سورۃ الدین بھی کہا گیا کہ صحابہ اس سورت کو جب ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتے تھے نا تو اس کو سورۃ الدین بھی کہتے تھے، کیونکہ آخری آیا جو ہے نا اس میں اس کا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے لکم دینکم ولی دین، تو وہاں سے وہ اس کو سورۃ الدین بھی کہتے تھے۔ اچھا، اس کو سورۃ العبادہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سورت عبادت سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے۔ اچھا، اس کو سورۃ منابزہ ہوتا ہے، نابزہ کہتے ہیں نا، پھینکنا، پیچھے پھینک دینا، تو اس کو سورۃ منابزہ بھی کہتے تھے کہ یہ شرک کو پیچھے پھینکتی ہے۔ اچھا، ایک جگہ پہ اس طرح سے بھی میں نے پڑھا کہ اس کو سورت مکشکشا بھی کہتے تھے کہ کسی بیماری سے مکمل کیور ہونا، یعنی کفر کا چلا جانا اور توحید کا آ جانا۔ تو اس لیے یہ جو عام آپ لوگ چلتے پھرتے سننے والے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سن لیا۔ بعض اسٹوڈنٹ ہیں جو باقاعدہ نوٹس بناتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کے لیے کہ یہ لکھ لیں تاکہ ان کو اگر کہیں پہ بھی اس سورہ کا نام اس طرح سے آ جائے تو وہ کنفیوز نہیں ہو، ان کے کان میں جب آواز جاتی ہے نا تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ اسی سورہ کی بات ہے، ورنہ یوزلی اگر ہم نے نہیں سنا ہوتا تو ہم کہتے لو جی یہ کیا ہے، یہ تو ایسے ہی انہوں نے یہ تو غلط بات بتا دی ہے یا غلط لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب نمبر 2، یہ سورت کافرون جو ہے نا، یہ سورت الکوثر سے کیسے مشابہت رکھتی ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ سورت الکوثر میں جو مشرکین مکہ تھے، خاص طور پہ ابو لہب کا پڑھا تھا، اور پھر جو بڑے بڑے سردار تھے وہاں کے اور سب لوگوں نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اموشنلی بہت تنگ کیا تھا، ان کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، ان کو باترہ محمد کہا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی کہا کہ جو آخری اس میں وَهُوَ الْأَبْتَرُ کہہ کے تو اسی کی سپرلیٹو ڈگری استعمال کی تھی۔ لیکن اس سورہ میں کچھ ہی دیر کے بعد، اس سورۃ الکوثر کے کچھ ہی دیر کے بعد یہ سورہ سورۃ الکافرون نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کو خوب جواب دے دیا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہ آپ ان کو کہہ دو۔ اب آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی بتاؤں گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو جواب دیا تھا نا، تو سورۃ البقرہ تو بعد میں نازل ہوئی ہے، وہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مومنین کے اگزامپلز دیے تھے جس میں 5 آیات تھیں، اس کے بعد کافر کے 2 کہہ کے ان کو چھٹی کرائی کہ ان کو تو سائڈ پہ کرو نا، کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہہ دیا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ یہ 2 آیاتیں کر کے ان کی بات ختم کر دی۔ تو یہ کافر کون تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کیوں کہا تھا، آج انشاءاللہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ اور یہاں پہ ایک بات آپ نے اور بھی غور کرنی ہے کہ یہاں پہ کافر جو ہم آیت میں جس طرح سے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، اس سے مراد ہر کافر نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ڈیفرنٹ طرح سے کافر کے بارے میں آیا ہے۔ ہم ڈیفرنٹ آیات میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کافر کے بارے میں آیا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہاں پہ کفروا جو ہے وہ فعل کی طرح استعمال ہوا ہے۔ تو یا ڈفرنس انشاءاللہ جہاں پہ آئے گا وہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، اب پہلے ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا ڈفرنٹ واقعات ہو رہے تھے جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت کافرون نازل فرمائی تھی۔ اچھا، مکی دور کو تھوڑا سا یاد کر لیں کہ مکہ کے سردار جو تھے نا، وہ غریب جو مسلمان تھے، جو ان کے کہنا چاہیے غلام تھے، ان کو تو بے انتہا، اور ہم نے بار بار پڑھ لیا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فزیکلی تکلیف نہیں دے سک رہے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ ابو طالب کی وجہ سے، ابو طالب وہاں پہ سردار تھے، اور قریش کا جو قبیلہ تھا نا وہ بھی بڑا نام والا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے بہت دفعہ کہ ان کا قبائلی سسٹم تھا، ان کو قبیلے کی جو پروٹیکشن ہوتی تھی نا،
उनको वो मिलती थी। लेकिन गुलाम के पास कबीले की प्रोटेक्शन नहीं होती थी ना, तो इस वजह से भी तो एक तो वो वैसे ही खरीदे हुए होते थे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फिजिकली उनको तंग नहीं करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मक्का के सरदारों को जानते थे। वजह क्या थी? अबू तालिब की वजह से भी, क्योंकि वो मक्का के सरदार थे। तो जो कबायली सिस्टम था ना, हर कबीले का सरदार होता था। तो हर कबीले का सरदार जो था, जैसे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसको जानते थे और उनका मिलना जुलना भी था। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही नाजिल की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन जो सरदार थे उनको जाके बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देते थे। क्योंकि अब देखिए जितने भी नबी आते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर नबी को जो उनके इलाके में जहां जहां भी नबूवत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी भेजे, तो उनको कहा कि जो एलीट क्लास होती है ना वहां की, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम जाके दो। वजह क्या थी? देखिए फिरौन के पास भेजा था ना मूसा अलैहिस्सलाम को, तो वजह ये होती है कि अगर वो मान जाए, क्योंकि लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी भी आप आजकल इसको कंपैरिजन साथ साथ आप करते जाएं। आजकल भी आप देखें कि किसको, जैसे आप मूवी स्टार्स हैं या इस तरह के लोग होते हैं, या जिन्होंने पैसा बस बनाया होता है और वो शो ऑफ कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा अपने पैसे का और इस तरह से, तो लोग उनको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, उनसे इंप्रेस हो जाते हैं। और अगर वो दीन में आ जाते हैं तो उनके पीछे काफी लोग फिर दीन की तरफ आ जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश मक्का को बार बार जाके, कुरैश मक्का के सरदारों को, अच्छा सरदारों में इनके जो खास नाम आते हैं ना, जो सीरा में हम पढ़ते हैं, वो आते हैं वलीद बिन मुगीरा का आता है, आस बिन वाइल का आता है, असवद बिन मुतलिब का आता है और उमैया बिन खल्फ। इनके नाम हम बार बार पढ़ते हैं उसमें कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तंग करते थे और इमोशनली ड्रेन करते थे उनको। तो इनके बारे में आता है कि ये क्या समझते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह बार बार पैगाम देते थे। अच्छा अब आप देखें कि अगर आप बाजार में शॉपिंग करने जा रही हैं, तो अगर आप देखते हैं ना किसी ऐसे बाजार से जब हम जाते हैं जहां पे वो दुकानदार आवाजें दे रहे हैं, बाजी इधर आना, बाजी इधर आना, तो हमें भी पता होता है कि इधर जाके हमने उनसे बार्गेनिंग करनी है। क्योंकि बार्गेनिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमें पता है कि ये डेस्परेट हो रहे हैं, यही समझते हैं। अगर हम बड़ी बुटीक में जाते हैं तो वहां तो प्राइसेस सारे लगे होते हैं, वहां पे हिम्मत नहीं पड़ती किसी को बार्गेनिंग करने की, और ना ही उनकी कोई ऐसी पॉलिसी होती है। वो जिस प्राइस पे अगर हमें सूट कर रही होती है हम उठा के ले आते हैं। अच्छा यही कॉन्सेप्ट वह सरदारों ने क्या सोचा कि ये तो डेस्परेट है, अपने दीन का जो पैगाम दे रहे हैं, तो हम इनके साथ बार्गेनिंग करते हैं। तो बार्गेनिंग में उन्होंने क्या कहा कि पहला वाक्य आता है कि ये कुरैश के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपको इतना माल देते हैं कि आप मक्का के अमीर तरीन शख्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर और नंबर 2 उन्होंने उनको कहा कि हम आपकी शादी ऐसी जिस औरत से आप चाहते हैं ना, हम आपका निकाह करा देते हैं ताकि आप खुश हो जाएंगे उससे। आप बस ये करें कि आप हमारे बुतों को बुरा कहना छोड़ दें। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको ये बात ठीक नहीं लगती तो हम आपको एक और ऑफर देते हैं। और वो क्या कि उन्होंने कहा कि आप 1 साल यूं करें कि हमारे जो माबूद हैं, हमारे बुत हैं, आप उनकी इबादत कर लें, उनको पूछ लें, और 1 साल हम आप जैसे आप कहते हैं अल्लाह को वो मानते थे, है ना, आगे आ जाएगा। तो 1 साल हम जैसे मतलब अल्लाह को तो मानते थे, लेकिन जिस तरह से आप कहते हैं ना हम वैसे इबादत कर लेंगे। तो हम दोनों मिल के कर लेते हैं। उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरह नाजिल की। अच्छा इसका सेकंड ये आता है कि वलीद बिन मुगीरा, जैसे मैंने आपको बताया था ये सरदारों के नाम आते हैं ना, उन्होंने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे माबूदों की इबादत करें, हम आपके माबूदों की इबादत करते हैं। और यूं करते हैं कि कोई भी मामला अगर आता है ना हम मिलजुल के करते हैं, और कोई भी मामला आता है अगर आपको हमारी बात में कोई खैर लगेगी तो आप हमारी बात मान लेना, अगर आपकी बात में हमें कोई खैर लगेगी, मतलब फायदा लगेगा, तो हम आपकी बात मान लेंगे। तो हम सारे मिलके करते हैं। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरत अल काफिरून नाजिल की कि नहीं, ये नहीं हो, नो कंप्रोमाइज, दीन में कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो ये सूरह उस पर नाजिल हुई थी। आज हम देखेंगे कि कहीं हम अपने दीन पे कंप्रोमाइज तो नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी सूरह जो है वो एक आईना है। आप कुरान पूरे का पूरा आप इसी तरह से देखें कि ये एक आईने की तरह होता है। हम पूरी दुनिया की 7.5 बिलियन जो दुनिया के लोग हैं ना, हम उनको नहीं बदल सकते। हमने सिर्फ एक अपनी जात, शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को बता दें ये बात, सिर्फ एक ये मेरी जात है जिसको मैं बदल सकती हूँ। हम कह सकते हैं बच्चे जो हमारी अपनी औलाद है उनकी तरबियत हम करते हैं जब वो
ایک سرٹن ایج تک آتے ہیں. جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم صرف ان کو کہہ سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے رو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت میں اگر جو کمی آ جاتی ہے پھر ہمیں بھی تو بلیک اینڈ وائٹ نظر آ جاتی ہے نا. جب ہمارے آگے قرآن کی آیات کھلتی ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں ہم نے غلطی کی ہے. بے شک ہم کسی اور کے سامنے نہ مانیں، اللہ کے سامنے تو پتہ ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا. تو یہاں پہ یہ دو واقعات ایسے آتے ہیں، حالانکہ اور بھی سنا میں واقعات ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ دو اس لیے رکھ رہی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے نازل کی تھی. اچھا، اب سیکنڈ چیز آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یا قل یا ایھا الکافرون. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافر کیوں کہا؟ کیونکہ یہ تو مشرک تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ یہ ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے. اور یہ مشرک جو تھے، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ کمبخت جی کہتے ہیں کہ یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ وسیلہ بناتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہماری دعائیں قبول کرا لیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کروا دیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وسیلے کو. اب اس سورہ میں آپ نے یہ کانسیپٹ اپنے کلیئر کرنے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم باتوں میں آ جاتے ہیں، یا ہم کسی کو سنیں گے تو ہم امپریس ہو جائیں گے کہ ہاں نہیں سورت تو کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کافرون بلیک اینڈ وائٹ بتا دی کہ نہیں کر سکتے. یہ مشرکین مکہ کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جب اسلام آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے توحید کا، توحید ہے کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یہ بھی مان رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام جو تھے حضرت اسماعیل کو ادھر ہی تو چھوڑ کے گئے تھے، خانہ کعبہ ادھر تھا، اور یہ نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کون ہے نا. عبادت بھی کر رہے تھے وہاں پہ، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے تھے، متولی بھی تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے بڑے نیک ہیں. بدر میں جب گئے تھے یاد ہے ابو جہل کا کہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگ کے گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آجا فیصلہ کر دینا. کیونکہ ان کو تو جیسے اگر کوئی بدعت کر رہا ہوتا ہے، غلط چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو آپ سمجھائیں تو اس کو نہیں لگتا، کیونکہ ہمیں بھی لگتا ہے نا کہ ہم تو لو جی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہے، ہمیں یہ بات یہ ایسے کیوں بتا رہے ہیں. مطلب ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ لائک کافر والی بات، لیکن کسی بھی ایکسٹینٹ سے آپ سے سوچیں کہ جب ہمیں کوئی سیدھی راہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسے ہے، تو ہم بھی تو نہیں مانتے نا. ہم کہتے ہیں کہ لو جی ہماری امی بھی کرتی تھی، ابو بھی کرتے تھے، یہ تو ہمارے دادا دادی بھی کرتے تھے، ہماری فیملی کی یہ رسمیں ہیں. اب کیا کرے، بچوں کے آگے کیسے جواب دے. اب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو کچھ بولا نہیں جاتا، تو ہم بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں نا پھر وہ ساری چیزیں کرنے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے آنیسٹلی، کیونکہ فتنے کا دور جو ہوتا ہے نا، وہ یہی دور اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہم جو ایسی عبادت ہے نا جو میری ذات کے ساتھ ہے، جس کے اندر کوئی اور انوالو نہیں، اس میں ہم بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. نمازوں میں کس نے روکنا، نمازیں اپنی آرام سے پڑھ رہے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے یہ کر لیا، وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں تو کبھی عمرے پہ بھی چلے گئے تو حج پہ بھی چلے جائیں گے تو یہ بھی کر لیں گے. لیکن جہاں لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں نا، جہاں لوگ بیچ میں شامل آ جاتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایمان کدھر جاتا ہے. یہ آج کی سورہ میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبد پہلے ہوں نا، پھر میں اس کے بعد دیکھوں کہ مجھے عبد کیا ہوتا ہے، غلام. اب غلامی کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جو اس زمانے کے غلام ہوتے تھے، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. غلام کی سانس بھی اس کی امانت ہوتی ہے. جو مطلب وہ جو مشرکین مکہ تھے اس دور میں، جو غلام خرید کے لاتے تھے، وہ ان کی زندگی کا سونا جاگنا بیٹھنا، ایون وہ اگر کچھ کما کے بھی لا رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی مالک کا ہوتا تھا، ہے نا. تو یہ کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ میں اللہ کی عبد ہوں، میں اللہ کی غلام ہوں. میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ اللہ کا، دیا ہوا بھی اسی کا ہے اور ہے بھی اسی کا، لینا بھی اس نے ہے. جس وقت اس کی مرضی ہوگی وہ واپس لے لے گا. تو مجھے اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ میں نے کیسے، میں اتنا زور لگا رہی ہوں اصل میں کیونکہ میں جب یہ پورے نوٹس بنا رہی تھی نا آنیسٹلی، تو میں کہتی تھی اصل مقصد بیچ میں سے نکالوں کہ 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو جلدی جلدی اس میں کیسے کیسے بتانا ہے. تو خیر اینی وے، یہاں پہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافر کیوں کہا تھا کہ یہ اللہ کی تو عبادت کرتے تھے؟ کیونکہ اب یہاں پہ نمبر 1 تو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ کا علم تھا کہ یہ اب نہیں ماننے والے. یہ تمام مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے، یہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس بار بار جا رہے تھے اور وہ بار بار انکار کر رہے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک میرا کہنا اور ایک آپ لوگ جب کہیں گے اس کا کہنا. یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعیہ دین تھے، ان کی زبان سے اللہ کا کلام ڈائریکٹ ان تک پہنچ رہا تھا. اس کے باوجود بھی وہ مسلسل انکار کر رہے تھے، مسلسل انکار کر رہے تھے، اور نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ جو اس پہ عمل کرتا تھا اس کے اوپر بھی ظلم کرتے تھے. تو پھر اللہ جب انہوں نے آخر حد ختم کر دی، اپنے کمپرومائز کرنے کی طرف لے آئے اور پھر ایسی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اچھا یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دے دیا ان کو. تو یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ تو اس کا یہ ہے کہ ہر کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اور ہم کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اس سورہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کل کہہ دے، کل کہہ کے بتا دیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے فرما دیا یا ایھا الکافرون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بتانے تھے. اب دوسری بات یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کا کمپرومائز والا کرتا نا، تو سورۃ القلم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا تم نرم پڑ جاؤ اور تھوڑا ہم نرم پڑ جائیں. یہ سورۃ القلم کے آیت نمبر 9 میں ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ وے سے پورے قرآن میں اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ آپ مشرکین مکہ سے نکل کے اب یہ دیکھیں کہ آپ آج کل کے دور میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے کر رہا ہے تو وہ کیا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا کچھ تم کر لو کچھ ہم کر لیتے ہیں، اچھا چلو چھوڑو نا، اب اتنا زیادہ کیا کرنا. یہ جو ایسی والی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ادخلو، داخل ہو جو فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے کافہ داخل ہو جاؤ. مت کرو کہ یہ مشکل ہے یہ نہیں ہو رہا، چلو اب خیر ہے اب تھوڑی سی بات چھوڑ دو، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ سے بوجھ ختم کرنے کے یخفف کا لفظ آتا ہے کہ نبی ان کو بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو دین ان کے لیے دیا ہے ان کے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے دیا ہے، ان کی زندگیاں مشکل کرنے کے لیے نہیں دیا. تو ہم اپنے دین کو جب سمجھیں گے، اسے محبت کریں گے نا، تو پھر آسانی کے ساتھ عمل بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اب آگے اس میں یہ دیکھیے کہ سورۃ کافرون کی فضیلت کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اس کی آیت نمبر 1 اور 2 اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی نا انشاءاللہ تو پوری سورہ اسی طرح سے ہے پھر، اسی لیے اس میں 1 اور 2 میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا. اچھا جی، اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کی اہمیت اس کی اتنی ہے کیونکہ قرآن کے 1/4 حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں، جو توحید کے بارے میں اور شرک کی نگیشن کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں. تو یہ اس کا 1/4 قرآن کا حصہ ہے. زید بن حارثہ کے بھائی اور ایسے ایک اور صحابی کا نام آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسی چیز بتائیں جس کو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں، آپ لوگ بار بار جو اموجیز بھیج رہے ہیں نا، دیکھیں تھوڑا سا کلاس کو سن لیں. آپ اپنا دھیان نہ ٹک 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 کرنے میں لگاتے ہیں نا تو پھر آپ سن نہیں پاتے ہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم توحید کو پکا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت پیارے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے تو میں کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کی. تو تھوڑا سا غور کیجئے اور تھوڑا سا اس پہ دل لگائیے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیں جو ہم رات کو سونے سے پہلے کریں. پھر نہیں اموجی بھیجے، ٹھیک ہے، اوکے. ایسا عمل بتائیں جو ہم رات کو سونے سے پہلے کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھا کریں، اور پھر وہ شرک جو ہے کیونکہ اس سے برات ہے. اچھا جی، نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون پہلے میں اور پھر سیکنڈ میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے. اور سورۃ کافرون اخلاص کا جو پیئر ہے نا یہ آپ کو بہت جگہ حدیث میں ملے گا. اچھا، مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ کافرون کی تلاوت کیا کرتے تھے.
رات سونے سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے. اچھا وطر کی جو 3 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں نا، 3 وطر پڑھتے ہیں، اس میں پہلی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ، اینڈ سیکنڈ میں سورۃ کافرون، اینڈ تھرڈ میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص جو ہے وہ 2 جیسے اگر سنت نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں اکٹھی پڑھتے تھے. اچھا اس کے بعد صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد جو مقام ابراہیم پہ ہم 2 نفل پڑھتے ہیں نا، جو اس میں تھا کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اینڈ سیکنڈ میں سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے. تو یہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہے. آئیے تو اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یا ایہا الکافرون. جیسے یہ سورہ نازل ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں گئے جہاں پہ یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از یہ سورہ تلاوت کر دی. کیوں؟ کیونکہ جب رسول اللہ کو وہ کہہ رہے تھے نا کہ اچھا یہ کمپرومائز کے لیے یہ کر دو، اچھا جو مکہ کی عورت جس سے بھی تم شادی کرنا چاہتے ہو یا ہم تم اتنے پیسے دیں گے، تو رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ اچھا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی مجھے وحی آئے گی، جواب اللہ کی طرف سے آئے گا تو میں وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا. تو جب یہ سورہ نازل ہوئی تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ان کو بتایا تھا. آپ امیجن کریں ذرا کہ وہ سردار تو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ تو اللہ ان سے بڑا راضی ہے، کیونکہ وہ تو بت بھی رکھے ہوئے ہیں جو ان کی ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخششیں کروا رہے ہیں اور باتیں پہنچا رہے ہیں. ان کو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کل یا ایہا الکافرون، کہ اے کافرو تمہیں اس طرح سے، کیونکہ یہ بہت سخت بات تھی ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اب یہ پرپوزل جو تھا ان کا، اس کا جواب تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل جو ہے نا یہ امر کا سیکھا ہوتا ہے کہ کہہ دو، جیسے حکم نہیں ہوتا اس طرح سے امر کا سیکھا تھا. کل کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ کافروں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو کیونکہ وہ مانتے نہیں تھے نا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں پہ یہ بتا دیا کہ زبان رسول اللہ کی ہے، حکم ادھر سے آیا ہے، حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ کی اس ایک سینٹنس میں نا آپ کو اللہ کا غضب بھی نظر آئے گا، کل یا ایہا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں نا آپ کو ڈفرینٹ طرح سے بھی ملے گا، کل یا ایہا الذین کفروا، یہ بھی آپ کو ملے گا. اور یہاں پہ کیا ہے کہ کل یا ایہا الکافرون، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسم استعمال کیا ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ کل یا ایہا الذین کفروا، کفروا فعل ہے اور کافرون جو ہے وہ اسم ہے. اور اسم جب استعمال ہوتا ہے نا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں کنٹینیوسلی کوئی کام کر رہے نا، مسلسل مطلب کوئی کام کرنے کا، اس میں ثبات بھی ہوتا ہے، ثبات جیسے کہتے ہیں، اس میں دوام بھی ہوتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس میں ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مسلسل انکار کرتے تھے، مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کر رہے تھے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون نہیں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافرون کا لفظ استعمال کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن میں جہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا نا کہ یا ایہا الذین کفروا، تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں مفعول بہی اس کو کہتے ہیں کہ کس چیز کا کفر کریں، اسلام کا کفر کریں، نبیوں کا کفر کریں، آیات کا اللہ کی کفر کریں. تو مفعول بہی بیان کیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفعول بہی بیان نہیں کیا، اور اس کا مفسرین بیان کرتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ مفعول بہی بیان نہیں کیا تو اس کا مطلب تھا یہ ہر چیز کا، اس میں بہت وسعت آ جاتی کہ یہ ہر چیز کا ہی کفر کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے پکارا کہ کل یا ایہا الکافرون. اچھا اب دوسرا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ مفسرین نے کافرون سے ان کو کیوں پکارا تھا، وہ یہاں اس کو اس طرح سے بھی لیا کہ کفر کرنا، کافر ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں جو کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا، ہم نے یہ پڑھا ہے نا کہ وہ دین پہ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اس کے اندر بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وعدہ الست لیا ہوا ہے. ہم بھول گئے، ہمیں نہیں پتا، ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میموری سے وہ نکال دیا، لیکن ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ وعدہ الست، اللہ کی پہچان ہے. تو اس لیے رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا کہ انسان جہاں بھی پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کو ویسا بنا دیتے ہیں.
تو یہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی وہ پہچان جو تھی نا اس پہ انہوں نے پردہ ڈال دیا ہوا تھا. اس کو یہ جیسے کیونکہ کوئی بھی اچھی بات سنتے ہیں نا, کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ پیغام آتا ہے تو دل میں کچھ ہوتا ہے, بندہ سوچتا ہے کہ یہ میرے وہ جو کہتے ہیں نا روح پیاسی ہوتی ہے. تو انہوں نے کیا کفر کیا تھا کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کیا مراد تھا کہ کل یا ایھا الکافرون کا مطلب تھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا تھا. نعمتوں سے انکار کرنے کا سب سے بڑی نعمت تو دین کی نعمت تھی نا, کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا انکار کر دیا تھا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ذرا آپ دیکھیں کہ مکہ میں حرمین شریف مکہ میں ہے نا, دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت جب یہ کرنے جاتے تھے, ان کو ہم نے پڑھا سورہ قریش میں کہ کیسے ان کی حفاظت کرتے تھے. مکہ کیونکہ خانہ کعبہ ادھر تھا, اس کی وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی. اللہ نے ان کو متولی بنایا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی وہاں پہ کہ جو اتنا پھل تھا ادھر اور اتنا ان کا کاروبار تھا, سارا کچھ تھا. تو مکہ میں خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مکہ کو چنا, اپنا گھر وہاں پہ بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا یہ اتنے نہ شکرے تھے کہ انہوں نے اس رب کو ہی نہیں پہچانا جس نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی تھی. اور دیکھیں پھر میں یہاں پہ آپ کو کہوں کہ رب کو پہچاننا کیا, کہ رب کو پہچانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض کیوں ہے؟ سورۃ الانعام میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اور ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو, یہ کم علمی میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے, جو کہ زیادہ مطلب ان کے لیے بہت یہ غلط بات ہو جاتی ہے. تو اللہ کو یہ برا نہیں کہتے تھے, اس لیے تو بتوں کو بھی مان رہے تھے نا کہ یہ وسیلہ بنیں گے تو اللہ کو کریں گے. یہ رسول اللہ کا انکار کرتے تھے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے وہ اللہ کا انکار ہی کرنا ہوتا ہے. ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں, رسول اللہ کی سننا ہے, اس میں ہم اگر نہیں مانتے, ہم نہیں چلتے, ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بات نہیں, ضروری نہیں ہے, اور کہہ بھی دیتے ہیں لوگ کہ جی وہ ضروری نہیں ہے, اس کا نہ کرو گے گناہ نہیں, تو کرو گے تو ثواب ہے. آپ ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہنے والا کون تھا, قرآن کس نے ہم کو دیا ہے, ہمیں کیسے یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ آمین کہنا, ہر حکم پہ عمل کرنا ہی ہمارا کام ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور آگے جا کے بات یہ آتی ہے سورۃ البقرہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا نا, نہیں سوری, اس میں کہ اس کی امپورٹنس جو ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا. ہاں, اب ہم آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ کل کی بات ہم نے کر لی آلریڈی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیں. دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے, وہ کبھی ایسے نہیں کہہ سکتے تھے. یہ جو آیا کا ساؤنڈ ہے نا, آپ کہہ کے ذرا دیکھیں, کل کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون, اے کافرو. رسول اللہ ایسے نہیں کہتے تھے, ان کا یہ طریقہ نہیں تھا. ان کا تو اخلاق اتنا خوبصورت, ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں, یہ بہت بڑا امتحان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, کہ آپ ایز اٹ از یہ بات ان کو جا کے کہہ دیں, کیونکہ وہ ایسی بات کرتے ہی نہیں تھے. اور اب دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الکافرون. یا ایھا, اس میں یہ حرف ندا ہے, اس میں 3 حرف ندا ہیں. قرآن میں یہ بہت جگہ آپ کو ملے گا. اب یا کہتے ہیں کہ کسی کو پکارا جائے جو تھوڑا دور ہوتا ہے نا, اس کو پکارنے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں یا احمد, کوئی دور ہے اس کو آواز دینے کے لیے. یا پھر کسی کا سٹیٹس ہائی ہوتا ہے, کسی کی عزت کے لیے نا, اس کے لیے بھی یا کا اس کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یا ایھا النبی, تو اس لیے. اچھا, ہا جو ہوتا ہے نا, سوری ایو جو ہے وہ جب کوئی بچہ قریب ہوتا ہے, قریب, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب استعمال کیا کہ قریب کے لوگ کون تھے, جو مکہ کے لوگ تھے نا, اور خاندان کے ابو لہب تھے جیسے, تو اس طرح سے وہ لوگوں کو پکارا جاتا ہے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں. اور ہاں اس کو پکارنے کے لیے کہتے ہیں جو سویا ہوا ہے, اور جو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کسی کو ہا کا یوز کرتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ یہ تینوں الفاظ کو مرج کیا گیا ہے, کل یا ایھا, یا ایھا. تو اچھا, اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس طرح سے بلایا گیا ہے تو جو کفر میں بہت دور تھے,
نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ کفار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، مکہ کے لوگ تھے، کیونکہ میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ ہر ایک پہ نہیں ایسے کہ وہ بھی کافر وہ بھی کافر، ہم تو بڑے آرام سے ایسے والی بات سن لیتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ یہ کون کافر تھے جو وہاں کے رسول اللہ کے قریب تھے، اور یہ سردار تھے جو بڑے بڑے تھے، جو مسلسل انکار کر رہے تھے۔ اور ہر وہ کافر ہے جو غفلت میں کا شکار ہے، جو بار بار انکار کرتا ہے۔ اچھا، اس کے نا 5 پورے قرآن میں اب دیکھیں کہ جہاں پہ بھی یا ایوہا کے لفظ آئے گا تو اس کے 5 طرح کے استعمال ہے۔ نمبر 1 یہ کہ عام پکارنا نہیں ہوتا، اس میں کسی کو خاص طور پہ پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں جہاں پہ بھی آتا ہے اس سے جو اگلی بات ہوتی ہے نا وہ سیریس بات ہوتی ہے، تو اس کے لیے پکارا جاتا ہے۔ پکارنے والا اور جس کو پکارا جائے اس کے درمیان فاصلہ شو ہوتا ہے کہ کس نے یہ بات کہنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کو ایکسٹرا محبت یا جذبات سے پکارا جائے، جیسے کہ یا ولدو کہتے ہیں اور یا ایوہ الولدو، تو اس میں ایک محبت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اور جہاں کسی کو عزت دینے کے لیے پکارا جائے، جیسے میں نے یا میں آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی کا اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے تو اس کو بھی یا سے پکارا جاتا ہے، تو اس کے ڈفرینٹ طرح سے اس کی ڈیٹیل آتی ہے، یہ اسٹوڈنٹ کے لیے خاص طور پہ۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کا، ہم نے کافر کا بھی ڈیٹیل دیکھ لیا کہ اسم ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس آیا میں اسم کو کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ مسلسل انکار کر رہے تھے، یہ جم گئے تھے اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ والی آیا جو ہے یہ آپ اس کے ریفرنس میں رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایوہا کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور کل کا بھی بتا دیا۔ اچھا، اب سیکنڈ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا عابدو، کہ نہیں عابدو میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کفار کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پکار رہے ہیں تو ان کے لیے واحد کا صیغہ آیا ہے۔ تو عابدو فعل مضارع ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ میں لا عابدو، نہ میں ابھی عبادت کرتا ہوں نہ میں عبادت کروں گا، نہ میں مستقبل میں، مطلب کمپلیٹ ڈینائی جیسے کر دینا ہوتا ہے ویسے ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت ضروری بات جو اس پوری سورہ کا بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا نچوڑ آپ کو ملے گا کہ عابدو بہت جگہ پہ عابدو تعبدون عابدو تعبدون آپ کو اس طرح سے ملے گا۔ تو ان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین، با اور دال۔ عبد کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عبادت کا بھی وہی روٹ ورڈ ہے، اور عابدون کا بھی وہی، اور تعبدون کا بھی وہی ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا عبادت کی جو بھی قرآن پاک میں آتا ہے عبادت کا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ پہ ڈیفینیٹلی یقین، شرک نہیں کرنا، غائب پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، صرف یہی عبادت ہے کیا؟ آف کورس یہ عبادت ہے، رائٹ۔ لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو مجھ سے ریکوائر کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبد ہوں، کیونکہ عبادت اگر وہی ہے، صرف جائے نماز پہ میں بیٹھوں گی، اس وقت عبادت ہوگی، جائے نماز کو لپیٹ دیا، اب میں پتہ میں نے سارا کچھ کر لیا، اب میں اپنا ٹائم لگانا ہے، میں اب بور ہو رہی تھی، اب دس از مائی اون ٹائم، اب میں اپنا ڈرامہ دیکھوں گی کیونکہ دس از مائی اون ٹائم۔ اچھا، اب میں تھک گئی ہوں، میں اب جا رہی ہوں باہر، اب میں تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، اب میں کیونکہ دس از مائی اون ٹائم، اب میں یہ کر رہی ہوں۔ کیا عبد جو ہے، اب آپ نے غور کرنا ہے، آج سوچ کے جانا ہے، کیا عبد جو ہے، جو غلام ہے، اس کی کوئی اپنی زندگی ایسے ہوتی ہے؟ اپنی نفس کے پیچھے وہ ایسے کر سکتا ہے؟ یہ بس آپ نے سوچنا ہے، اور یہ پوری کی پوری چیز کو اپنی ذات کے اوپر بس لینا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا کہ کیا میں اللہ کی عبد ہوں، کیا میں عبادت کرتی ہوں، کیونکہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے پیدا ہی اس لیے کیا جنوں اور انسانوں کو کہ میری عبادت کرے۔ تو کیا پھر عبادت سارا وقت تو نمازیں نہیں ہم پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، تو میرے سارا دن کی عبادت، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ، ہے نا؟ یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اچھا جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو ہے نا، انہوں نے عبد کی 5 کنڈیشنز بیان کی ہیں کہ اگر یہ کسی بھی، میرے میں اور آپ میں، یہ کسی میں بھی یہ 5 کنڈیشن ہے تو ہم اللہ کے عبد ہیں اور ہم عبادت میں ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بھی عبادت ہے، نماز کے بیچ میں بھی عبادت ہے۔ اب یہ اتنی خوبصورت ایک آیا ہے کہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ حافظوا علی الصلاۃ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور ہم نے اس کا ترجمہ جو کیا تھا اور جو پڑھتے ہیں وہ کیا تھا کہ درمیانی نماز، اور ہم اس کو لیتے ہیں عصر کی نماز۔
اب دیکھیے جو فتح الباری میں آتا ہے کہ جو امام شافی جو ہے نا، امام شافی اور امام مالکی یہ دونوں جو ہے وہ ان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عصر کی بھی نماز ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں کہ یہ فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، دونوں نمازوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں. اچھا امام یہ جو حنفی ہے نا، اس کی فقہ میں یہ ہے کہ زیادہ تر ان کا یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ احادیث سے بھی ہم نے دیکھا تھا نا کہ عصر کی نماز میں نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ لے کے جاؤں، اور وہ والی حدیث بھی آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ عصر کی نماز کے بارے میں ہے. اچھا، اور علماء اتنی خوبصورت اس کی تفسیر وہ یہاں پر بھی گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا حافظوا علی الصلاۃ، اللہ نے کہہ دیا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، تو یہ وہ نمازوں کی بات ہو گئی. اب آگے کا والصلاۃ الوسطیٰ، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازوں کے درمیان اس کی حفاظت کرو. کہ اگر تم نے فار ایگزامپل عصر پڑھ لی ہے تو عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے نا، اب اس کی بھی حفاظت کرو جیسے تم نے اپنی نماز کی حفاظت کی، جیسے اس کے قیام کی حفاظت کی، سجدے میں آپ نے دیکھا کہ میرا سجدہ پراپر ہونا چاہیے، اسی طرح اس کے درمیان کا جو وقت ہے نا اس کی بھی حفاظت کرو. کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا، اس میں امام جو ابن تیمیہ ہے نا، انہوں نے کنڈیشنز بتائی کہ یہ کنڈیشنز ہیں تو ہم عبد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. نمبر 1 کہ بندے میں اطاعت ہو، لیکن اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسے ہو؟ انکنڈیشنل. انکنڈیشنل کا ورڈ اگر ہم اپنے دماغ میں رکھ لیں گے نا تو ہمیں بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی. کوئی کنڈیشن نہیں، اللہ کا حکم آ گیا بس سمینا و اطانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سمینا و اطانا. دیٹ از ون تھنگ جو ہمیں کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کی اطاعت انکنڈیشنل کرنی ہے. میرا نفس کیا کہتا ہے، ہم نے وہ آواز نہیں سننی ہے. ہم نے اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہے، جیسے ہم اپنی بلیوں کو گھر میں ٹیم کرتے ہیں نا، کہ اس نے اگر باتھ روم وہ پشی کرنی ہے، جانا ہے تو وہ خاص اس میں جا کے کرتی ہے. یا ہم نے پیرٹ لیا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے میں نے پیرٹ لیا تھا، کیسے اس کو ٹیم کرتے ہیں کہ کیسے اس نے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. ڈاگ لوگوں نے گھر کے باہر جیسے رکھے ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا نفس کو بھی ہمیں ٹیم کرنا ہے اور ہمیں اس کو یہ بتانا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ٹوٹنا. یہ نہیں کہ میں نمازیں الحمدللہ پوری کر لیتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھ لیتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھ لیتی ہوں، جہاں پہ بچے کی شادی کی بات ہے تو اب میں کیا کروں نا، جوان بچے ہیں اب وہ تو میری بات نہیں سنتے. وہ نہیں سنتے، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ جوان ہو گئے ہیں، وہ خود کماتے ہیں. آپ اپنے اوپر تو وہ نافذ کر سکتی ہیں نا. آپ اس کا پارٹ ضرور آپ کو بننا ہے کہ جا کے اپنے مہندیوں پہ جا کے اپنے ڈانس کرنے نہیں تو دیکھنے بھی ہیں اور آپ نے پورا پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ہاں آپ نکاح پہ ضرور جائیں، آپ شادی پہ جائیں، ولیمے پہ جائیں، آپ ایسی چیزوں میں مت ان کا ساتھ دیں. آنیسٹلی اٹ از ناٹ ایزی. آئی ڈو انڈرسٹینڈ، میں بھی ماں ہوں، میں بالکل سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو پہلا قدم اٹھانا ہے نا. ہم پہلے سے کہنا شروع کر دیں، بار بار کہنا شروع کر دیں. کہیں نہ کہیں ایک تو ہوتا ہے نا، چلو مارے باندھے گئے کہ دل نہیں ہے، شکل پہ بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا مجبوری میں آگے. ایک یہ ہے کہ اب خوشی خوشی جاتے ہیں کہ آئے بہانا، پھر کیا کرتے ہیں کہ اب بچیاں تو کیا کریں نا، لیکن پوری خوشی کے ساتھ آپ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. آپ سوچ لیں، اطاعت ہے. اطاعت کس کی ہے؟ انکنڈیشنل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت. اللہ کے جو حکم ہے کہ فحاشی نہیں کرنی ہے، بے حیائی نہیں کرنی ہے، غیر محرم کے سامنے ایسے نہیں کرنا، وہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، دوسری بات نمبر 2 کہ حب اللہ، حب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس کو میں نے بہت دفعہ آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس جو ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پہ جاننا اس کو کہ میرا رب کون ہے. رحمان کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی نا، اس لیے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیسا رحمان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیسی محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے بدلے میں اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں سے اس نے منع کیا دیدہ دلیری سے کرتے ہیں. اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کے لیتے ہیں، روتے ہیں تہجدوں میں، رو رو کے اللہ سے مانگتے ہیں، جب اللہ عطا کر دیتا ہے تو اسی کو سیلیبریٹ کرنے میں اللہ کی ناراضگی ایسی مول لیتے ہیں کہ اللہ اکبر. اب دوسری دیکھیں، نمبر 1 یہ ہو گیا تھا کہ اطاعت اللہ کی، نمبر 2 کی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تیسری چیز کیا کہ توکل اللہ، کہ ہر میرا فیصلہ، میری تقدیر نے جو بھی لکھا ہوا ہے نا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ سمینا و اطاعنا کرنے والی ہوں، میں ہر فیصلے پہ صبر کرنے والی ہوں. ہماری پوری زندگی یا تو صبر ہے یا پھر شکر ہے، یہی ہمارا حال ہے. تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ
पे पूरा भरोसा करना है कि मेरा अल्लाह इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम, मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे सुन रहा है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार कि तू जानता है, तू मेरा बैठना भी जानता है, तू मैं कहाँ पे बैठी तुझसे बात कर रही हूँ तो वो भी जानता है, तू मुझे सुन रहा है। या परवरदिगार मैं पूरा तवक्कल करती हूँ कि मेरे पास जो भी इस वक्त मुश्किल हालात आए हैं उसको आप ही दूर करेंगे। देखिए कि अगर हमारी अपनी गुनाहों की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ना कि मुझे क्या पड़ी है, तुम अपने खुद ही फैसले गलत मलत करके तो फंस जाते हो, तो फिर उसमें तकलीफ तुम्हें होती है, मेरी वजह से नहीं हो रही, फिर अल्लाह से मांगे या अल्लाह मुझे नहीं पता था, अगर मेरे किसी गलत फैसले, अगर मेरे किसी गुनाह की वजह से, क्योंकि गुनाह का असर इस दुनिया में आएगा, आखिरत में आप देखें यहाँ पे चीखें निकलती हैं, आप सोचिए आखिरत में वहां पे तो एक एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट सामने आ जाएगी, तो अल्लाह से मांगेगी अल्लाह गुनाह हो गए होंगे, मुझे नहीं, मैंने सोचा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बहुत सोचा है, वो लोग जो वाकई कोशिश करें, मुझे नहीं समझ आ रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन अगर मुझसे जो भी गुनाह हो गया आप तो माफ करने वाले, आप तो रहमान है, आप रहीम है, या पाक परवरदिगार मुझे माफ कर दे और मेरे ऊपर से ये मुश्किल को खत्म कर दे, मैंने आप पे तवक्कल किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अंता वली फि दुनिया वल आखिरा, कि आप ही मेरे वली हैं अल्लाह जी, मुझे नहीं पता, मुझे आप बस माफ कर दें, अल्लाह माफ कर देगा तो हर मुश्किल भी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, नंबर 4, वो कहते हैं कि नंबर 4 क्या है कि इखलास, अल्लाह के लिए खालिस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई मिली जुली चीज पसंद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो शिर्क क्या कहते थे, मिली जुली कर रहे थे ना चीजें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए खालिस सिर्फ अल्लाह की जात, और उनके साथ ये नहीं कि अच्छा उनके जाके धागे बांधो तो उधर जाके मन्नतें मांगा तो उधर मैं जाके ये कर लूं, वो कर देंगे, उधर जाके देख चढ़ाऊं, उधर जाके मैं ऐसे कर दूं, नहीं करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह और जो हमारे इर्द गिर्द कर रहे हैं उनको भी मोहब्बत से समझाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी बड़ी, मैं कहती हूँ कि अपनी मर्जियों को तोड़ने की बात है इस्लाम में आके, क्यों? वजह ये थी कि हमें पहले पता नहीं था। अब देखिए मुश्रिकीन मक्का उस वक़्त के दौर में देखिए कि सहाबा भी हमारी तरह थे ना, मतलब हम तो उनके बराबर भी नहीं कहीं से भी, मेरा समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि वो इस्लाम जब लाए थे तो वो बड़े हो चुके हुए थे। एक तो था ना कि ऐसे घराने में पैदा होना, वो सीखना, तो अगर आप कभी घबरा जाती है ना इस बात से कि मेरी जिंदगी में तो कुरान बहुत देर में खुला, अब मुझे समझ आ रही है, तो सहाबा को देखा करें, उनकी जिंदगियों में भी कुरान लेटर ऑन ही खुले थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देख लीजिए, हजरत उस्मान गनी को देख लीजिए, यंग भी बच्चे थे लेकिन ये तो बड़े थे ना, तो उनकी जिंदगी में कुरान खुला था, तो फिर क्या किया था, कैसे उनको ये रुतबे मिल गए। तो ऑफ कोर्स वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट इल्म ले रहे थे, उनको डायरेक्ट अल्लाह का पैगाम मिल रहा था, लेकिन मेरे और आपके पास भी तो ये कुरान है ना, डायरेक्ट कुरान है मेरे पास और आपके पास, वो मर्तबा, वो वली बनने का जो शर्फ है ना, वो हर कोई हासिल कर लेता है। सिर्फ ये कहना है कि समेना व अताना, अपने आप को हाजिर कर दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने, और आसान है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं कि मैंने क्यों दीन दिया है, ताकि तुमसे ये बोझ हटा सकूं। और आगे नंबर 4 में आता है इखलास की बात, मैंने आपसे कर दी। नंबर 5 ये कि टोटली सबमिशन। अब ये जो पहली 4 चीजें अगर इंसान के पास हो जाती है ना, कर लेता है, तो पांचवी, तो ये जो पांचवी है ना, ये तो खुद ही से टोटल सबमिशन तो खुद ही से आ जाती है। और देखिए इरादे कर लें, नहीं होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं, अगर आप भी ये चीज आ गई ना, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो जो जागती है ना चीज, कि फिर जहां गलती करेंगे कि हाय अल्लाह जी फिर गलती हो गई, या अल्लाह माफ कर दे। तो एक मैं किसी का पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि जब बंदा अपनी गुनाहों पे तौबा करता है ना, और ऐसे तड़प के तौबा करता है, तो क़यामत के दिन वही गुनाह उसको नेकियों की सूरत में मिलेंगे, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा कि मेरा बंदा एक मेरी नाफरमानी की तो इतना तड़प तड़प के, हम पढ़ते हैं ना आदम अलैहिस्सलाम से जब गुनाह हो गया था, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, रो के मांगा था ना, तौबा की थी ना, अल्लाह ने नबूवत अता कर दी। कोई छोटी बात है, मांगा करें अल्लाह से, रोएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, नहीं रोना आता तो रब्बना ज़लमना अनफुसना ही पढ़ते रहे करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह हमें वली बना देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं आया नंबर 2 तो हमने कर लिया ना,
کہ اب بیسیکلی عبادت اور عبد کا ہی چکر ہم نے سیکھنا تھا آج کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو ان کو کہ لا عابدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور نمبر 3 آیا میں ولا انتم، اور نہ ہی تم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور بعض دفعہ مفسرین نے اس کا یہ بھی کہا، لکھا کہ جیسی میں عبادت کرتا ہوں، کیونکہ اپنے اون تو اپنی طرح سے وہ عبادت کرتے تھے، ہے نا؟ تو یہاں پہ اگر آپ یہ لکھ دیں گے نا کہ میں نہیں عبادت کرنے والا ایسی جیسی کہ، اور نہ ہی تم ایسی عبادت کرنے والے ہو جیسی کہ میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ سینٹنس بہت اچھے سے آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا کہ ہماری عبادت کیسی ہونی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، ان کے طریقے سے ہٹ کے اگر ہم کوئی عبادت کا طریقہ کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے، وہ گناہ ہے، وہ بدعت میں آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ ہم عبادت میں خالص ہو جائیں، اس میں خلط ملط نہ کریں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 4 وَلَا أَنَا، اور نہ ہی میں عابدن عبادت کرنے والا ہوں ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، یا جیسی تم عبادت کرتے ہو میں ویسی عبادت نہیں کرنے والا۔ وَلَا أَنتُم، اور نہ ہی تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما عابد جیسے کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ سیکنڈ ٹائم سیم بالکل وہی آیا آ گئی، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ جب بھی کوئی ریپیٹ چیز ہوتی ہے تو ایک نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہم بچوں سے بات کرتے ہیں، کبھی ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو اچھے سے سمجھ آ جائے، ان کو اچھے سے سمجھانے کے لیے۔ اور کئی دفعہ ہم کیوں ریپیٹ کرتے ہیں؟ جب ہمیں غصہ آتا ہے پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں وہ بات کو۔ تو اس سورہ میں دونوں ہی چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ بتا دو ان کو کہ وہ ایسے نہیں کرنے، جیسی عبادت میں کرتا ہوں وہی قبولیت والی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا طریقہ قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، فائنل فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس کے گرامر کے، ان کے لیے میں بتا دوں کہ جب بھی آپ ایک کنسٹرکشن ہوتی ہے نا ایک سینٹنس کی، جب وہ کنسٹرکشن سے ہٹ کے چیز آتی ہے تو جیسے مبتدا ہوتا ہے اور پھر خبر آتی ہے، یا پہلے فعل پھر فاعل آتا ہے، تو اگر کنسٹرکشن سے ہٹ کے آئے، کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ لکم آتا ہے جیسے جار مجرور، ہم کہتے ہیں نا کہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے سینٹنس، تو اس کی کنسٹرکشن ہٹ گئی ہے عام سے، ہونا تو یہ چاہیے تھا دینکم لکم کہ تمہارے لیے تمہارا دین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زور سے بات کہنی ہوتی ہے نا، ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے، اہمیت دینی ہوتی ہے، کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ کنسٹرکشن ایسے ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ دین کو ہم نے سمجھا، ہم دین پہ عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے عبد بننے کا کوشش کریں کہ عبادت کس کی قبول ہوگی؟ جو عبد بہترین ہوگا۔ عبد بننا ضروری ہے عبادت کے لیے، کیونکہ عبادت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ طرح سے کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی اگزامپل آپ کے سامنے تھی، طریقہ فرق تھا، بدعت آ گئی تھی ان میں بتوں کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تمہارے بت تم خود ہی سے کریٹ کر لو گے۔ ہمارا نفس کبھی ہمارا بت بن جاتا ہے، کبھی ہماری اولاد ہمارا بت بن جاتی ہے، کبھی ہمارے خاوند ہمارا بت بن جاتے ہیں، کبھی ہم ماں باپ کو اپنا بت بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی پلیسمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سینٹر آف دا پوزیشن پہ رکھیں گے اور پھر میرے اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق سارے رشتے ڈیل کریں گے تو سب جائز ہے۔ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی میرے ہسبینڈ نے ایسے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا نا کہ خاوند کی بات ماننی ہے تو پھر میں گھر تو نہیں تباہ کر سکتی۔ دیکھیں جو ایسا حکم جو شریعہ کے اندر آتا ہے، جو دین کے اندر ہے نا، آف کورس وہی آپ نے ماننا ہے، لیکن جو دین سے ہٹ کے بات ہے اس کو ماننے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہے۔ اس لیے ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعہ کے اندر آتا ہے ہم نے صرف وہی کرنا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے عبد بن جائیں،
ہم 24 گھنٹے ہم نمازوں کے درمیان میں جب ہم جائے نماز سے اٹھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، تسبیح ہم سائڈ پہ رکھ کے پھر اس کے بعد جو بھی کام کرتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم باہر نکلے تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم مارکیٹ میں نکل رہے ہیں ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم کسی سے پارٹی میں بات کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہمارے اندر حیا ہے تو ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے عبد ہیں۔ تو کیا اللہ مجھے دیکھ نہیں رہا؟ وہ تو دیکھو جو انسانوں والے جو تھے نا مشرکین مکہ جو وہاں پہ ان کے سردار تھے اور انہوں نے غلام خریدے ہوتے تھے اور وہ ان کے مالک ہوتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے ولی ہے، نہیں کیا مولا کہتے تھے، مولا جو ہے نا وہ اصل میں اپنے آقا کو کہا کرتے تھے، وہ مولا کے لفظ سے واقف تھے۔ تو وہ تو پھر انسان تھے، وہ 24 گھنٹے تو نہیں دیکھ سکتے تھے، اگر اس کے جو غلام تھے وہ اگر کچھ بھی ایسی چیز کر رہے ہوتے تھے جو مالک کو اس وقت نظر نہیں آ رہا، نہیں سن سکتا، نہیں دیکھ سکتا، تو وہ بچ جاتے تھے۔ لیکن یہاں تو میرا مالک 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے مجھے سن رہا ہے، وہاں پہ میں کیسے ایسے کر سکتی ہوں؟ میں نظروں سے نہیں ہٹا سکتا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے، تو اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں، ایک ایک لمحے کا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ایک سانس بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو بس ہم نے کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، بار بار ہوں گی، ہم نے بار بار پلٹنا ہے، صرف یہی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پلٹنے کو جتنا پسند کیا ہے نا کہ اگر بندہ نہ پلٹے، غلطیاں نہ کرے اور پلٹے نہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے میں ان کو ختم کر کے کوئی اور قوم لے آؤں گا جو ایسے غلطیاں بھی کریں گے اور پلٹیں گے بھی۔ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، بس یہ ہے ارادے کر لیں، آج ابھی اسی وقت ارادہ کر لے کہ میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینا شروع کروں۔ اگر میں آج سے پہلے ایسی فنکشنز میں جاتی تھی جہاں پہ اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہوتی، اب نہیں جاؤں گی، اب کہہ دوں گی کہ مجھے نہیں آنا، ٹھیک ہے، کوئی کر کے تو دیکھے نا۔ اگر میں پہلے دوپٹہ ہی نہیں لیتی تھی، اب دیکھیں بہت سے لوگ دوپٹہ ہی نہیں، شلوار قمیض بھی اگر پہنی ہے تو دوپٹہ تو نہیں لیں گے نا۔ تو چلو اب سے میں پہلا سٹیپ اٹھاؤں گی کہ میں اپنے دوپٹہ لینے کی کوشش کرتی ہوں، دوپٹہ لینا شروع کرتی ہوں۔ ہاں اگر دوپٹہ تو میں لیتی ہوں، ابھی میں اپنے سر کور نہیں کرتی، تو چلو میں ایک پہلا سٹیپ لیتی ہوں، میں اپنا سر کور کرتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتے لیتے اللہ کو پتا ہے ہم کتنے کمزور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جو ایک جمپ لگاتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہماری طرح کے کمزور بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، صبح سے رات تک اپنے ڈیسائیڈ کر لیا جی چلو جی ٹھیک ہے، اور مطمئن بھی ہو گئے، خوش ہیں کہ اللہ کی راہ میں بھاگ رہے ہیں، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے تو ہم کیا حرکتیں کر رہے تھے نا، اپنے گناہ بھی بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں ایک تکبر سا آ جاتا ہے کہ میں تو اتنی نیک ہو گئی ہوں۔ تو ایسے نہیں، اللہ کو بڑا پسند ہے وہ بندے جو بار بار اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کے سامنے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو معاف کر۔ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے معاف کیا کہ نہیں، آف کورس اللہ نے معاف کر دیا اگر آپ نے معافی مانگی ہے، لیکن وہ جو ایک آنسو نکلتے ہیں نا کہ یا اللہ گناہ تو بہت بڑے بڑے ہو گئے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ لوگ جو اسلام میں آئے تھے، وہ تو اللہ کا وعدہ تھا نا کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بچہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ لیکن ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے رب نے کیا کہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی زندگی میں یہ قرآن کھول دے، یہ قرآن کھلے گا، یہ خود ہی سے بتا دے گا لوگوں کو، خود ہی سے ان کی زندگیاں بدل دیں گے۔ اب انشاءاللہ دورہ قرآن آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ میں سے ہر کوئی جو ایون سٹوڈنٹ ہے، جو آن لائن سٹوڈنٹ ہے، ہماری کسی کلاس میں بھی نہیں ہے، ان کو بھی میں کہوں گی کہ اپنے کلسٹر بناؤ، اپنی فیملی کے گروپ بناؤ اور ان میں دورہ قرآن بھیج دو ایوری ڈے۔ ایک دفعہ وہ سنا شروع کریں گے، ان کو عادت پڑ جاتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے، پھر وہ سوئے بھی لگا لیتے ہیں کہ اچھا چلو سونے سے پہلے میں سنوں، کیونکہ ہماری روح کی پکار ہوتی ہے، ہماری روح خوش ہوتی ہے اللہ کی کلام سن کے، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے نا عربی۔ ویسے تو عربی میں ڈیفینیٹلی پڑھنا سارا ثواب تو ہے کہ پڑھو اور اس میں سمجھو اس کو، لیکن کیونکہ یہ ایک سٹوری کی طرح ہمیں سمجھ آتی ہے، اچھا میرے اللہ نے یہ بھی کہا، اچھا اس آیا میں ہم نے یہ سیکھا تھا، اچھا اس پارے میں یہ احکامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہت کلیئرلی بتا دیا، تو پھر ہمیں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس راستے میں بھاگنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری سورۃ الکافرون بھی پوری ہو گئی۔ اب سورۃ نصر، یہ بھی اتنی خوبصورت سورہ ہے، میں دیکھ رہی تھی اس کے
کہ اتنے پیارے پیغامات ہیں اس کے اندر بھی. اور سورۃ لہب، اور پھر قل هو اللہ احد، بہت پیاری. پھر سورہ ناس فلک بھی تو کرنی ہے. تو بس انشاءاللہ دعا کریں کہ رمضان سے پہلے ہم اپنا 30th پارہ کمپلیٹ کر لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد ہیں، ہم سے ان کا سوال ہوگا. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ فرائض ہمارے ذمے کیے ہوئے. یوزلی ہمیں حقوق کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ حق تھا، مجھے نہیں ملا، مجھے فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، تو وہ اس سینس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن ہماری طرف سے کیا ہے جو ہم سے پوچھا جائے گا، کویسچن ہمارے سے ہوگا، اس کے بارے میں میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کرتے ہیں. کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، بخاری میں 2554 اور مسلم میں 1829. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ان کو فرماتے ہوئے انہوں نے خود سنا ہے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو. ہر شخص کسی نہ کسی لیول پہ کسی نہ کسی کا ذمہ دار ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کیا کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کیونکہ قوام ہے تو وہ اس سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں، وہ نگران ہے. اس سے اپنے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ دیکھیں آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کی تو اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نا کہ ہم دوزخ کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نہیں معاف کریں گے، انہوں نے تو یہ کیا وہ کیا. آخر میں نا ایسے لوگ جیسے فار ایگزامپل نمازیں مس ہو گئی تھیں یا پھر ہم سے کوئی ایسی گناہ ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہیں ان کو ان کی سزا پوری کرنے کے بعد پھر نکال لیا جائے گا. آخر میں ان کو نکالا جائے گا اور وہ نہر میں جو جنت کے بالکل باہر ہے اس میں سے پھر ان کو دوبارہ سے مطلب نہلا کے واپس نکالا جائے گا. تو یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے. لیکن ایک آدمی، یہ رسول اللہ کی حدیث تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی اس کے اوپر نہیں ڈالیں گے. وہ پتہ ہے کون آدمی ہے؟ وہ ہے دیوس. دیوس وہ آدمی ہوتا ہے جس کے گھر میں، اس کے گھر وہ ذمہ دار تھا، اس کے گھر کی عورت اگر فحاشی کر رہی ہے، بے حیائی کے کام کر رہی ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ اب دیکھیے میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں کہ ہم نے نا فحاشی اور بے حیائی کے معیار بدل دیے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک زمانہ آخر میں وہ آئے گا کہ ہم لیبل بدل دیں گے. اندر وہ غلط چیز ہوگی، باہر ہم لیبل چینج کر لیں گے. ہم ان چیزوں کے نام بدل دیں گے. ہم آرٹ کے نام پہ، ہم فیشن کے نام پہ، ہم ماڈرن ہونے کے نام پہ ہم چیزوں کو وہ چیزیں کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں مر ہی جاؤں، مطلب میں ختم ہو جاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں خوشی کے ساتھ اپنے گھر آتے، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں تھا کہ گھر میں جو میری پہ ذمہ داری ہے میں دیکھوں کہ یہ پوری طرح سے وہ اللہ سے ان کو ملایا تھا کہ نہیں ملایا تھا. انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے کہ نہیں، کیونکہ وہ حاکم ہے گھر کا نا. اور اچھا اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں، رعیت کہتے ہیں گھر کے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو اس کے انڈر ہوتے ہیں، کہ گھر میں رہنے والے اور دیگر افراد جو اس گھر میں رہتے ہیں ان کے بارے میں باس پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. تو اس لیے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں بچے، بات ہوتی ہے نا کہ اب وہ سنتے نہیں ہیں، ایسے غلط سوسائٹی میں چلے گئے، ایسے غلط طرح سے کپڑے پہنتے ہیں بچے اور یہ وہ، اور پارٹیز میں ایسے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا اب ہم کیا کریں. لیکن دیکھیے عورت سے اپنے خاوند کے گھر کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب میں یہ جب پڑھی تھی نا کہ مجھے یہ بھی اتنی کیوٹ بات لگی کہ عورت سے اس کے اور اس کی رعیت گھر میں رہنے والے اور خاوند کے گھر کی نگرانی اور خاوند کے بچے جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو میں نے کہا دیکھیں یہاں پہ خاوند کے بچے کا جو ورڈ تھا نا مجھے وہ بھی تھوڑا سا ایسا لگا، میں نے کہا وہ بھی میں مینشن کر دوں. اچھا جو نوکر ہوتے ہیں نا خادم، اس سے اپنے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کی رعیت کیا ہے، اس کا جو آقا ہے اس کا مال و اسباب کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے اپنے اپنے دائرے میں جو نگران اور ذمہ دار ہو، وہ سب سے اس کی رعیت کے بارے میں باس پرس ہوگی. ہر فرد
چاہے وہ حکمران ہو، ایک آدمی ہو، حتیٰ کہ گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی عورت ہو، اس سے بھی اس کی رعیت کے بارے میں کہ اس نے اپنے فرائض ادا کیے تھے کہ نہیں، اس نے بچوں کی اصلاح کی تھی کہ نہیں، اس نے عدل انصاف قائم کیا تھا کہ نہیں، اور ان سب ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، میں یہی کہتی ہوں نا کہ جو کہتے ہیں نا کئی دفعہ کہ فارغ اتنے ٹائم اتنا تھا، یہ وہ کچھ بھی، میں کہتی ہوں کیسے اگر یہ احساس ہو جائے